बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आज रात मेरे लिए अजीतों में लिपटी हुई रात थी। उसका एक एक लम्हा जहरीली नागिन बने मुझे डसने में महूर था। हर करवट पर दिल हराश ठेसें उभरती महसूस हो रही थी। सिगरेटों पर सिगरेट सुलगाए अपनी सांसों को धुएं की नज़र कर रहा था। कमरे में बिखरे सिगरेटों के टुकड़े इस बात की गवाही करते थे कि मेरा एक पल भी सुकून के नजराने नहीं हुआ था। बेसुकूनी और बेताबी थी। मैंने आज उसकी आंखों में चमकते हुए आंसू देखे थे। उसके चेहरे को अफसुर्दगियों में डूबा हुआ पाया था। लबों पर मुस्कुराहट की जगह तवील खामोशी थी। वो चंद लम्हों के लिए मेरे सामने आई थी। वो चंद लम्हों के लिए मेरे पास आई थी और चली गई थी। उसकी ये हालत क्यों थी? उसे कौन सा गम और दुख था? वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह न पाई थी। गमज़दा चेहरे से वापस लौट गई थी। उसका उदासियों में भरा दुखों में भीगा चेहरा बार बार मेरी बेताबी में इजाफा करता चला जा रहा था। उसके मुस्कुराते हुए लबों पर दुख क्यों थे? निखरे और गुलाब की मानित चेहरे पर गम क्यों था? मैंने क्लॉक पर नज़र डाली। रात का 1 बजने वाला था। रात का पिछला पहर हो चुका था। उफ खुदाया, मैं क्या करूं? लेटा रहूं या उसके पास जाऊं? उसे मेरी ज़रूरत है। वो मुझे कुछ कहने आई थी लेकिन कुछ कहे बगैर ही चली गई है। उसे कौन सा दुख है? वो परेशान क्यों है? मुझे उसी वक्त उससे मिलना चाहिए। उसे पूछना चाहिए कि वो इस कदर उदास और गमगीन क्यों है। हाँ, मुझे जाना चाहिए उसके पास। दूर, बहुत दूर गांव से बाहर मुझे उस उदासी का सबक पूछना होगा। वहाँ मुझे पूछना होगा। यही सोचकर मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अलमारी खोली, अपनी टॉर्च पकड़ी और आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। घर वाले सरगोशी ख्वाब में मस्त थे। वो इस बात से बेखबर थे कि मैं घर में क्या कर रहा हूँ। उसका बेटा किसी अज़ियत और कर्ब में मुब्तला है। उसकी आंखों से नींद क्यों गायब है, ये सिर्फ मैं ही जानता था। बैरूनी दरवाज़ा खोलते ही मैंने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च रोशन कर दी और अंधेरी गलियों में रोशन करते हुए आगे बढ़ता चला गया। मेरा रुख सहरिश के घर की जानिब था जो कब्रिस्तान से दूसरी जानिब था। आज पहला मौका था कि रात की स्याह तारीकी में कब्रिस्तान से गुजरते हुए उसके घर की जानिब बढ़ता जा रहा था। चंद लम्हों को तो कब्रिस्तान से खौफ और डर महसूस हुआ, लेकिन महबूब के उदास और परेशान चेहरे ने उसकी गड़ी हालत ने इस खौफ को ख़त्म कर दिया था। चलते चलते मैं उसके घर तक जा पहुंचा। घर में झांक ताक करके उसे ढूंढने लगा। वो कहीं दिखी नहीं। या खुदाया, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? शायद सो रही है। हाँ, वो सो रही होगी। ये सोच मेरे दिमाग में उभरी। तभी उसका घर तारीकियों में डूबा हुआ पाया। अगर वो सोई ना होती तो यकीनन उसके घर में रोशनी होती। पूरे घर में ना सही, कम से कम घर के किसी कोने में रोशनी होती ना। लेकिन वहाँ मुकम्मल सुकूत था। कई लम्हात तक मैं उसकी दीवार के साथ खड़ा अंदर झांकता रहा। फिर वापस मुड़ने लगा तो मेरी नज़र ऊपर छत पर जा रुकी। राहत ऊपर आ जाए, उसकी जुबान से अपना नाम सुनकर मैं तो हैरत में चला गया। स्याह अंधेरे में उसे कैसे पता चला कि गली में खड़ा इंसान मैं ही हूँ? लेकिन इस सोच को ज़्यादा देर तक अपने ऊपर हावी ना होने दिया, क्योंकि जिस तरह मैंने उसे अंधेरे में पहचान लिया था, शायद उसने भी मुझे पहचान लिया होगा। लेकिन मुझे उसके बाप का खौफ था। उसे देखा न था, मैंने सुना था कि बहुत सख्त तबीयत का मालिक है। किसी गैर इंसान को अपने घर के आसपास देखकर हंगामा खड़ा कर देता है। आ जाएं जनाब, जिस बात का आपको खौफ और डर है वो घर नहीं है। क्या? मैं चौंका। पर कैसे हो सकता है कि उसने मेरी सोच को पढ़ लिया? हैरत का एक शदीद झटका लगा मुझे, और उसने मुझे चंद लम्हों को ना सिर्फ साकित कर दिया था बल्कि हज़ारों वसवसात में डाल दिया था। अब की बार उसकी आवाज़ सुनाई न दी, बल्कि वही डगमगाते कदमों के साथ नीचे उतरती चली आई। गाँव से यहाँ तक चले आए, लेकिन अंदर आने से खौफज़दा हो
اس نے میرے قریب آتے ہوئے یہ فقرہ کہا تو میں حیرت زدہ پھیکی سی مسکراہٹ میں مسکرا دیا اور کہا سحرش تم جانتی ہو کہ میں کمزور دل کا نہیں بلکہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ اس نے آگے سے جواب دیا جانتی ہوں۔ اس کا چہرہ ویسے ہی افسردگیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ رنگت کیوں زرد ہے اور لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی ہے؟ میں نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے مجھے گھر سے یہاں تک پہنچنے میں بے چین کر رکھا تھا۔ میری بات پر وہ سسک پڑی۔ اس کی سسکاریوں کی گونج یوں پھیلنے لگی جیسے اس کی سسکاری میں زمانے بھر کا درد غم امڑ کر آیا ہو۔ کیا بات ہے بولو نا، مجھ سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ میں جیسے چیخ ہی پڑا۔ راحت ایک بات تو تم سے کہنی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کہو، تمہاری بات ہی سننے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ اس نے اپنے بہتے آنسو پوچھ ڈالے۔ شاید میرے لفظوں نے اسے بہت سہارا دے دیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس کی بات پر میں اچھل پڑا۔ اس کی ایک گہری نظر اس پر ڈالی جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن خاموش رہا۔ وہ خود ہی بولی جانتی ہو، بہت زیادہ پیار کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم میری پریشانی سے متعلق جاننے کے لیے یہاں میرے پاس ضرور آؤ گے۔ اسی یقین کے تحت تمہاری منتظر رہی اور تم آ گئے۔ لیکن میری جان، مجھے اپنانے کے لیے تجھے ایک کڑے امتحان سے گزرنا ہو۔ امتحان؟ میں نے ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ ہاں امتحان۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوگی تو اس امتحان سے ضرور گزر جاؤ گے۔ سحرش تمہیں پانے کے لیے ایک تو کیا 1000 امتحانوں سے گزرنا پڑا تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ گھر کے کمرے دیکھ رہے ہو نا، سبھی خالی ہیں۔ یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے سر آہ بھری اور کہا راحت یہی امتحان ہے، میرے بابا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا اغوا؟ ہاں اغوا کرنے والے کو میں جانتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اب سمجھا، بس اتنی سی بات تھی جس کی وجہ سے تم نے اپنے لبوں کی مسکراہٹ کھو دی ہے، چہرے کا حسن زرد کر دیا ہے۔ چلو مسکراؤ۔ میں نے اپنے اسی انداز میں کہا جو اسے بہت پیارا تھا، لیکن وہ مسکرائی نہ، بلکہ بولی راحت جب تک میرے بابا واپس نہیں آ جاتے میں نہ تو مسکراؤں گی اور نہ ہی اپنے اصل حسن میں آؤں گی، بس یوں بکھرتی چلی جاؤں گی۔ پلیز سحرش ایسی اذیت دینے والی باتیں نہ کرو۔ چلو بتاؤ کون ہے جس نے تمہارے بابا کو اغوا کیا ہے؟ میں صبح جا کر ہی انہیں واپس لے آؤں گا۔ مجھ سے تمہاری اداسی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ اس نے میرے ہاتھ سے ٹارچ پکڑی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کہا راحت یہ شخص ہے جس نے میرے پاپا کو اغوا کیا ہے اور ہو سکتا ہے قتل بھی کر دے، کیونکہ ایسے لوگ بہت خود غرض ہوتے ہیں، اپنے مطلب کی خاطر جان لے لیتے ہیں۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا ایک بات کہوں؟ ہاں بولے۔ تم یہاں اکیلی ہو، تمہارے بابا بھی گھر میں نہیں ہیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تم یہاں تنہا رہو۔ چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ نہیں راحت، تم میری فکر نہ کرو، یہاں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو شروع سے اکیلی رہ رہی ہوں، مجھے گاؤں والوں سے ذرا بھی خطرہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے مجھ پر نظر ڈالی تو مقابلہ کرنا مجھے آتا ہے۔ چلو آؤ تمہیں قبرستان پار کروا دوں۔ اس نے زندہ دلیری سے یہ الفاظ کہے۔ گھر جا کر سوچنا، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہارے گھر میں ایک دلہن کے روپ میں موجود ہوں گی، اور اگر ناکام ہوئے تو جانتے ہو بابا کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل آئی اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ ان قبرستانوں سے کیا ڈرنا، اس نے قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ تو قبروں میں اپنے کیے کے پھل پا رہے ہیں،
یہ بلائیں زندہ انسانوں کو افسردہ کیسے کریں گے؟ اس نے بہت اچھی بات کی تھی۔ میرے دل کو لگی واقعی وہ تو اس چیز کا پھل پا رہے تھے جو انہوں نے دنیا میں رہ کر اکٹھا کیا، چاہے اچھا ہے یا چاہے برا ہے۔ خوف تو صرف اندھیروں سے آتا ہے، رات کی تاریکیوں سے آتا ہے، یا پھر شاید تنہائیوں سے آتا ہے۔ میں نے سوچا تو وہ بولی، تمہارے دل کی سوچیں بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا؟ میں چونک اٹھا اور پھر خود ہی بول پڑا، سہرش، پتہ نہیں تمہارے پاس کیا علم ہے، کئی بار میں نے محسوس کیا ہے کہ تم میرے دل کی باتیں بھی پڑھ لیتی ہو۔ وہ مسکرائی، نہ صرف اتنا کہا، یہ علم میں تجھے بھی دے دوں گی لیکن امتحان کے بعد۔ قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ گلی کے نکڑ تک میرے ساتھ آئی اور پھر بولی، اب میں واپس چلتی ہوں۔ نہیں سہرش، یہیں میرے پاس ہی رک جاؤ، خوفناک تاریکی پھیلی ہوئی ہے، تمہارا اکیلے واپس جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے سرد آہ بھری اور بولی، آپ کو بتایا ہے نا، مجھے تاریکیوں، سنسانیوں، ویرانیوں سے خوف آتا ہے، اور نہ ہی یہ اندھیرے میرا حوصلہ چھین سکتے ہیں۔ اچھا جان، میں چلتی ہوں، تمہاری واپسی کی منتظر رہوں گی۔ کامیابی کے ساتھ لوٹے تو مجھے حسین صورت، نکھرے پھول اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دلہن کے روپ میں پاؤ گے۔ میں تمہاری کامیابی کے ساتھ لوٹنے کی منتظر ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چل دی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ چلتے چلتے وہ تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی اور میں سوچوں میں کھویا ہوا واپس گھر کی جانب چل دیا۔ اس کی باتوں نے مجھ پر عجیب تاثر چھوڑ دیا تھا۔ اندر کمرے میں پہنچ کر بھی دھیان اس کی جانب رہا۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا بلکہ تقریباً 3 ماہ قبرستان کی دوسری جانب پرانے اور خستہ حال کھنڈرات میں آباد ہوئے تھے۔ نہ جانے آباد کب سے تھے، دیکھا 3 ماہ پہلے ہی تھا۔ وہ بھی اس گہری رات کی بات ہے کہ میں شہر سے واپس لوٹا تھا۔ سیدھا راستہ لمبا تھا، سو میں نے شارٹ کٹ مارا اور فصلوں کے بیچ چلتا گیا۔ گاؤں کے قریب چھپڑ تک جا پہنچا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات چاند پوری جوانی میں تھا، اس کی ٹھنڈی روشنی سے ہر چیز اجلی اجلی دکھائی دے رہی تھی۔ چھپڑ کنارے پہنچتے ہی میری ملاقات سہرش سے ہو گئی۔ وہ دنیا والوں سے بالکل بے خبر تھی اور پانی سے کھیل رہی تھی۔ اسے یوں اکیلے اور تنہا دیکھ کر چند لمحات تک میں ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا رہا۔ بار بار چڑیل کا تصور دماغ میں خوف بن کر لرزتا رہا، لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چھپڑ کنارے سے اٹھ کر چل دی۔ اپنا آنچل لہراتے وہ چلتی رہی اور بار بار مڑ کر بھی دیکھتی رہی۔ میں سکتے کے عالم سے کھڑا رہا اور اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ فصلوں کے بیچ پہنچی تو اس کی ایک چیخ مجھے سنائی دی۔ شاید وہ چلتے چلتے پاؤں پھسلنے سے نیچے گر گئی تھی اور اس کی طرف بھاگا۔ وہ در شدت سے آہیں بھر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ اس کی توجہ اپنے پاؤں کی جانب تھی جسے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ لگتا ہے گرنے سے آپ کے پاؤں کو موچ آ گئی ہے، میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ لگانے سے وہ بری طرح تڑپی۔ شاید میں نے سختی سے اسے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو تھے جو اس شدید درد کی وجہ سے آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ آؤ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آؤں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اوپر اٹھانا چاہا، لیکن وہ چیخ اٹھی۔ حسرت بھری نظروں سے وہ میری طرف دیکھتی جا رہی تھی اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا تھا۔ تب وہ خود ہی لنگڑاتے لنگڑاتے ہوئے اٹھی اور چلنے لگی۔ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ راستے میں کئی بار گرتے گرتے بچی تھی۔ میری نظریں پوری طرح اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں خوف نہ رہا تھا، بلکہ زندگی کے یہ چند لمحات میرے لیے خوشگوار اور دلکش بن گئے تھے۔ میں گھر پہنچ کر پوری رات سو نہ سکا تھا۔ بار بار اس کا آنسو سے تر چہرہ میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے آپ میں ایک نئی سی مہک محسوس کر رہا تھا۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ میری زندگی کا حاصل ہو، کیونکہ ایسی ہی لڑکی میری آئیڈیل تھی۔ میں رات بھر کبھی اس سے متعلق سوچ کر مسکرا دیتا اور کبھی اداس ہو جاتا۔ ایک بےتابی تھی جو دل کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی کہ راحت تمہاری اتنی
پوری زندگی اس کے دم سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اسے اپنے قریب کر لو، اپنی زندگی کو اسے حاصل کر کے مکمل کر لو۔ آج پہلی رات تھی جو میں نے کسی لڑکی سے متعلق اس قدر گہرائی میں سوچا تھا۔ صبح سویرے ہی میں کمرے سے نکل کر چھپر کنارے جا پہنچا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، صرف لہراتا پانی ہی دکھائی دیا۔ نہ جانے کیوں قدم کھنڈرات کی جانب بڑھنے لگے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات والا منظر حقیقت تھا یا وہم۔ اگر وہم ہوتا تو مجھے ارادوں کو بدل دینا چاہیے، اور اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت میں اپنی زخمی اور دکھی زندگی کو مہکانا چاہیے۔ انہی تصورات کے بوجھ تلے میں تباہ کھنڈرات تک جا پہنچا۔ کھنڈرات کی بیرونی دیواریں خستہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ باہر کھڑے ہی اندر کے تمام منظر دیکھے جا سکتے تھے۔ کھنڈرات پہنچتے ہی میری متلاشی نظریں اسے ڈھونڈنے لگیں۔ ایک کمرے میں وہ مجھے اپنے بال سنوارتی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، کمر میری جانب تھی۔ میں نے اس کے برہنہ بازوں اور ہاتھوں کی دلکشی سے اندازہ لگا لیا کہ وہ پری چہرہ بہت دلکش اور حسین ہے۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا، کیونکہ اسے شاید محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا رخ میری جانب کیا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ خدا تعالیٰ نے واقعی فرصت کے لمحات میں اس کی تخلیق کی تھی۔ زمانے بھر کا حسن اس کے اندر سما دیا تھا۔ اسے شاید میرا وہاں جانا گوارا نہ تھا، کیونکہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، کہ جس شخص سے چاندنی رات میں ٹکراؤ ہوا تھا یہ وہی ہے۔ لیکن پھر جلد ہی اس نے اپنے لبوں کی مہکتی ہوئی مسکراہٹ کو سمیٹ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتانا چاہا کہ اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی موجود ہے۔ میں بچہ تو نہ تھا کہ اس کا اشارہ نہ سمجھ پاتا۔ سو حسین تصورات نکھری سوچوں کے ساتھ میں واپس پلٹ آیا۔ میں اسے چلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کے پاؤں میں درد تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب وہ ٹھیک تھی اور اپنی رات والی تکلیف کو بھی بھلا چکی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوشی سے پاگل ہو گیا۔ راہ چلتے اس کا حسین چہرہ میری نظروں کے سامنے رہا۔ جب تک گھر پہنچا وہ میرے دل و رگ میں سما چکی تھی۔ میں روزمرہ کے ماحول بھول گیا، صرف یاد تھا کہ اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ۔ میری نظریں ہر وقت کھنڈرات کا تعاقب کرتی رہتی۔ میں نے اپنے کسی یار بیلی کو بھی اس کے متعلق کچھ نہ بتایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگیں گے، بلکہ میں حسب عادت ان کے دلوں میں خوف کی بھرتا رہتا تھا۔ جن بھوتوں کے جھوٹے قصے سنا کر انہیں کھنڈرات سے خوف زدہ کرتا رہتا تھا، لوگ تو پہلے ہی کھنڈرات سے کتراتے تھے۔ اس کی محبت نے مجھے زمانے والوں سے جدا کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ کسی سے باتیں کرنے کا اچھا لگتا اور نہ ہی کھیل کود میں دلچسپی رہی تھی۔ بس یہی دل چاہتا تھا کہ بالکل تنہا رہوں اور اس سے متعلق سوچتا رہوں۔ لیکن اسے کیا خبر کہ میں اس سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے بنا جینے کا تصور بھی گھائل کر رہا ہے۔ مجھے دل کی پوشیدہ باتوں کو اس پر عیاں کر دینا چاہیے۔ میں اپنے ان احجاج کو بھی اس پر وضع کر دینا چاہتا تھا کہ جو میری زندگی کو نہ صرف تلخ بنا رہے تھے بلکہ اذیت سے میرے اندر روز زہر گھول رہے تھے، کہ اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ گردش خون میں چلنے والی سانسیں بوجھ بن جائیں گی، چہرے کی اجلی رنگت مرجھا جائے گی۔ ہر بات دل میں بٹھا کر میں رات کی تاریکی پھیلنے کا انتظار کرنے لگا۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن تو ہوتا تھا۔ یہ دستور زمانہ بھی ہے اور قانون قدرت بھی۔ چاہے لمحات ناگن بن کر ڈستے رہیں، چاہے مانند گلاب مہکتے رہیں۔